बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अब हम लोग जो है वो अपनी बुक का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान या मुआशियत पाकिस्तान। आपके पेपर का तकरीबन 50% हिस्सा यहाँ से भी आएगा। इसमें भी MCQs होंगे, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और इसके अलावा एक्सटेंसिव क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले मुआशरत पाकिस्तान को पढ़ने से पहले हम एक जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान की मुआशरत जो है उसका थोड़ा सा तारुफ देखेंगे। तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 में पाकिस्तानी मुआशरत के अहम शोबाजात थोड़े बयान किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की चंद अहम सनतें जो हैं उनका जिक्र किया गया है। तो पाकिस्तानी मुआशरत का तारुफ जो है वो पढ़ने से पहले हम पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि पाकिस्तान जो है उसको जो है वो मुआशी तौर पर आज़ाद होने के बाद जो है वो किस किस्म के उसके हालात थे। तो आपको पता है जैसा बच्चों की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक जो है वो वजूद में आया था। आबादी के लिहाज से ये इस वक्त दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क था जो कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इन दोनों हिस्सों के दरमियान तकरीबन 1000 मील का फासला था। फिर 1971 की पाक भारत जंग के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है अलहदा हो गया और लिहाजा मौजूदा पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान कहलाता है वो जो है अब नया पाकिस्तान जो है वो है। इसकी मौजूदा आबादी तकरीबन 199.1 करोड़ आवाम पर मुश्तमिल है और इस वक्त आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 80 मिलियन हेक्टेयर है जिसका सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है वो काबिले काश्त है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर जो है वो 4 सूबे हैं। इसके अलावा फाटा, शुमाली इलाका जात, गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुख्तलिफ मौसमों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इसमें सहरा, रेगिस्तान, दरिया, नहरें, समंदर, पहाड़, संगलाख, चट्टानें और ज़रख़ेज़ ज़मीनें मौजूद हैं। अब हम पढ़ेंगे मुआशरत के अहम शोबाजात। तो सबसे पहले आ जाता है ज़राअत। पाकिस्तानी मुआशरत का सबसे पहला और बड़ा शोबा जो है वो ज़राअत है। इसी वजह से पाकिस्तान को एग्रीकल्चरल कंट्री भी कहा जाता है, यानी कि ज़र्री मुल्क। ज़राअत पाकिस्तान की मुआशरत के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एक ज़र्री मुल्क है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इन अमूर से लगाया जाता है कि हमारी तकरीबन 66% मुल्क की देही आबादी का 80% और मजमूई आबादी का तकरीबन 50% ज़राअत से बिलवास्ता या बिलावास्ता वाबस्ता है, यानी कि रोजी कमाता है। दूसरी बात, खाम मुल्क की पैदावार यानी कि GDP का तकरीबन 18.5% हम ज़री शोबे से हासिल करते हैं। 2018 और 19 के अदादोशुमार के मुताबिक ज़री पैदावार की शरह नमू 0.85% रही जो कि काफ़ी कम है। इसके अलावा अशे खुराक मसलन गंदम, चावल, गन्ना, मकई, दालें, फल, सब्जियां, दूध, गोश्त वगैरह ये भी हम ज़री शोबे से हासिल करते हैं। ज़री शोबा जो है कई छोटी बड़ी सनतों के लिए खाम माल फराहम करता है। मसलन चीनी के लिए गन्ना, सूती कपड़े, होजरी और दरिया बनाने के लिए कपास, सिगरेट नोशी के लिए, सिगरेट साजी के लिए तंबाकू, बनास्पति घी, कुकिंग ऑयल के लिए मूंगफली, मकई, सूरजमुखी वगैरह। कई ज़री अजनास मसलन चावल, कपास, फल वगैरह भी हैं जो हम पाकिस्तान जो है वो ज़राअत के शोबे से हासिल करता है जिसे बाहर ज़र मुबादला भेजकर ज़र मुबादला कमाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में ज़री शोबे से 2 तरह की फसलें होती हैं, फसलें रब्बी और फसलें खरीफ। 2018-19 के इक़्तिसादी जायजे के मुताबिक गन्ना, कपास, चावल, जौ, सरसों, मसूर, माश, टमाटर, तंबाकू, चावल, मकई की पैदावार पिछले सालों के मुकाबले में कम रही है, जबकि खुर्दनी तेल, चने, बाजरा, गंदम, मकई, मूंग, प्याज, मिर्च वगैरह की जो है वो पैदावार जो है उसमें इजाफा हुआ है। फिर दूसरा शोबा पाकिस्तान का अहम तरीन शोबा वो है सनती शोबा। सनती शोबा पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा शोबा है। 17-18 के दादोशुमार के मुताबिक खाम मुल्क की पैदावार में इसका हिस्सा तकरीबन जो है वो है हाँ जी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि खाम मुल्क की पैदावार में सनती शोबे का हिस्सा जनाब है 20.91% और 13.5% जो लेबर फोर्स है यानी कि जो जमीयत मेहनत है, काम करने के अहल अफराद हैं पाकिस्तान के, वो इस शोबे से मुंसलिक हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। रवां यानी कि मौजूदा माली साल के दौरान मसनूआत की मजमूई पैदावार की शरह नुमा 0.2% रही है। कुल सनती पैदावार में बड़ी सनतों का हिस्सा 51.26% बनता है जबकि इनकी शरह नुमा -2% रही। बड़ी सनतों में टेक्सटाइल,
آٹو موبائل، کھاد، سیمنٹ، چینی، خوردنی تیل، لوہا، فولاد، سگریٹ سازی، پیٹرولیم، انجینئرنگ، فارماسیوٹیکل مشروبات وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان چھوٹی صنعتوں کی کل صنعتی پیداوار میں تقریباً 8.8% جو ہے وہ صنعتیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ ان میں ہوزری، ریڈی میڈ گارمنٹس، تولیہ سازی، بستر کی چادریں، سلک، یون، نائلون، کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، کھلونا سازی، پلاسٹک، قالین بانی، دریا سازی اور بہت ساری چمڑے کی مصنوعات وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کی چند اہم صنعتیں ہیں جس میں سب سے پہلے تو ٹیکسٹائل کی صنعت آ جاتی ہے، جو کہ کل جمعیتی محنت کا ہمارا 40% ٹیکسٹائل کے شعبے میں کام کر رہا ہے، اور کل برآمدات میں ٹیکسٹائل کا تقریباً 62% حصہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آٹو موبائل کا شعبہ۔ اس شعبے میں کاریں، جیپیں، ٹرک، بسیں، ٹریکٹر، موٹر سائیکل وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، اور کل خام قومی پیداوار کا تقریباً $3.6 بلین جو ہے وہ ہم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں تقریباً 29 یونٹ کاریں، LCVs، بسیں، ٹرک، ٹریکٹر وغیرہ اسمبل کرنے اور نئے تیار کرنے میں مصروف ہیں، اور اس شعبے کی شرح نمو 19.58% ہے۔ پھر آ جاتی ہے کھاد کی صنعت کی میں کھادوں کے بروقت و مناسب استعمال سے زرعی شعبے کی پیداوار میں تقریباً 20% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں کھادوں پر کافی زیادہ سبسڈی دی جاتی ہے۔ ملک میں یوریا کھاد کے تقریباً 10 کارخانے کام کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے وہ 17-18 کے داد و شمار کے مطابق حکومت نے 27 بلین روپے جو ہے وہ اس پر سبسڈی دی ہے، اور مالی سال 2018 اور 19 کے دوران ملکی سطح پر کھاد کی پیداواری صلاحیت 5,756 ٹن رہی ہے۔ پھر آ جاتی ہے سیمنٹ کی صنعت۔ اس میں تقریباً ملک میں 46.39 ملین ٹن سیمنٹ کی پیداوار کے لیے 44 سیمنٹ کے کارخانے قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان جو ہے افغانستان، بھارت، سری لنکا، افریقہ، مشرق وسطیٰ کو سیمنٹ برآمد کر کے زر مبادلہ بھی کماتا ہے، اور اس سال جو ہے وہ سیمنٹ کی پیداوار میں 9.4% کمی آئی ہے۔ رنگ و روغن اور وارنش اس وقت پاکستان میں 22 بڑے اور منظم جبکہ تقریباً 400 چھوٹے یونٹ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پینٹ کا جو ہے فیکس سالانہ صرف 0.8% kg ہے۔ رواں سال میں پینٹ اور وارنش کی پیداوار میں بترتیب 19.8% اور 13.5% اضافہ ہوا۔ معدنیات اور کارکنی سندھ کے علاقہ تھر میں کوئلے کے وافر ذخائر موجود ہیں، جبکہ کاپر، گولڈ کے ذخائر چاغی، بلوچستان، خام لوہا، جپسم، قیمتی پتھر، ماربل، لائم سٹون، سلفر اور راک سیلٹ کے ذخائر ملک کے مختلف حصوں میں دستیاب ہیں۔ پھر سرکاری شعبے کے تحت بھی کچھ صنعتیں کام کر رہی ہیں، جس میں جو ہے وہ پاکستان اسٹیل، اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن ہے، نیشنل فرٹیلائزیشن کارپوریشن ہے، پنجاب ایگریکلچرل کارپوریشن وغیرہ ہیں۔ اور اس وقت پاکستان میں کل 921 بڑے کارخانوں میں صرف 34 کارخانے پاکستان میں حصے میں آئے۔ جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت پاکستان کے حصے میں آئے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، لیکن اب پاکستان نے صنعتی شعبے میں کافی ترقی کی ہے۔ تیسرا شعبہ، جب پہلے ہم نے زراعت کے متعلق پڑھا، پاکستان کا اہم ترین شعبہ زراعت تھا، پھر صنعت، پھر مختلف صنعتیں دیکھی۔ اب تیسرا شعبہ ہے پاکستان کا تجارتی شعبہ۔ اشیاء صارفین و اشیاء سرمایہ کا دیگر ممالک سے لین دین تجارتی شعبے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مالی سال 2018-19 کے دوران خام ملکی پیداوار GDP کا تقریباً 18.98% جو ہے وہ اس شعبے سے حاصل کیا گیا، جو کہ خدمات کے شعبے میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن کیا میں پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان میں پٹسن اور چائے، جبکہ مغربی پاکستان کی کپاس اور چاول برآمد کرتا تھا، لیکن 1971 میں مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے سے تجارت خارجہ کا رخ جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا۔ اب پاکستان کی برآمدات میں بنیادی طور پر اشیاء کا حصہ 15.5%، نیم تیار شدہ اشیاء 11.4%، مصنوعات جو ہیں وہ 73.1% بنتا ہے۔ پاکستان کی کل برآمدات کی مالیت 20.09 بلین امریکی ڈالر ہے۔ پاکستان کی جو اہم درآمدات ہیں اس میں پیٹرولیم مصنوعات، اشیاء خورد و نوش، خشک دودھ، چائے، گندم، خوردنی تیل، چینی شامل ہیں۔ مشینری میں ٹیکسٹائل مشینری، پاور جنریشن، زرعی مشینری وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کی 52% درآمدات امریکہ، جاپان، کویت، سعودی عرب، جرمنی، برطانیہ، ملائیشیا سے آتی ہیں، جبکہ 31% دیگر ممالک سے آتی ہیں۔ پاکستان کو توازن تجارت میں خسارے کا سامنا ہے، جو کہ کرنٹ ہمارا خسارہ جو ہے وہ $12 بلین رہا ہے۔ چوتھا شعبہ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کا وہ اسٹاک ایکسچینج ہے۔ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ سے مراد ایسی مارکیٹ ہے جہاں مختلف کمپنیوں کے حصے کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس کو ہم لوگ جو ہے مستعد، منظم اور ترقی یافتہ بازار زر بھی کہتے ہیں۔
کیونکہ اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوتا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ ملتا ہے، روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ حالیہ چند سالوں میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے کافی ترقی کی ہے، اسے ترقی پذیر معیشتوں کی اسٹاک مارکیٹ میں تیز ترین ترقی کرتی ہوئی مارکیٹ قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ جو ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد میں کام کر رہی ہیں۔ تعلیم کا شعبہ، تعلیم کسی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان تعلیم کی مقدار و معیار کے لحاظ سے کافی پیچھے رہا تھا، ہم پچھلے چند سالوں میں خصوصی اس میں توجہ دی گئی ہے۔ ہماری شرح خواندگی سن 2001 میں 42% تھی، جو کہ 19 میں بڑھ کر 62.3% ہو گئی۔ مردوں میں شرح خواندگی کا تناسب 72.5%، جبکہ خواتین میں 51.8%۔ اس کے علاوہ پی ایس ایل ایم سروے کے مطابق 10 سال اور زائد عمر کے طلباء کا مجموعی اندراج 52.426 ملین ہے۔ اس میں صوبہ پنجاب سر فہرست ہے، دوسرے نمبر پر بلوچستان آتا ہے۔ وزارت تعلیم کے مطابق 2017-18 تک ملک میں 267.7 ہزار تعلیمی ادارے کام کر رہے تھے، جن میں اساتذہ کی تعداد 1807.7 ہزار بنتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صحت کا شعبہ۔ کسی بھی ملک کی زیادہ برآمدات ہونے کے برابر ہونے کے لیے جسمانی، ذہنی مکمل صحت و معاشرتی اور بہتری ایک بنیادی اور کلیدی عامل کا درجہ رکھتی ہے۔ ایم ڈی جی بھی اسی بات کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان نے UN ملینیم ڈکلریشن میں دستخط کیے، ان تمام شہریوں کے حصول صحت کے بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے اس ایجنڈے پر عمل کے لیے کوشاں ہے۔ اس وقت پاکستان میں صحت کے شعبے کے نیٹ ورک میں 5671 ڈسپینسریاں، 1279 ہسپتال، 747 زچہ بچہ مراکز اور 441 ڈی پی سینٹر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ مالی سال 2018-19 کے دوران میسر طبی عملے میں 22,829 ڈاکٹر، 22,595 ڈینٹسٹ اور 1,08,474 نرسیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پاکستان میں ہیپیٹائٹس سے متعلق جو ہے، اندھے پن سے ریلیٹڈ، ٹی بی، ملیریا، جتنی بھی جو ہے وہ امراض ہیں جو کہ چھوٹی امراض ہیں، ان کے لیے ویکسین بھی کی جاتی ہے۔ بنیادی تحتی ڈھانچہ، مضبوط انفراسٹرکچر کسی ملک کی معاشی ترقی کی بنیاد ہے۔ پاکستان کی وراثت میں نہایت ہی کمزور بنیادی تحتی ڈھانچہ آیا ہے اور اس وقت جس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے انفراسٹرکچر میں ذرائع نقل و حمل، خبر رسانی، توانائی، بینکنگ سیکٹر شامل ہیں، اور پاکستان میں کافی زیادہ لمبی نیشنل ہائی وے، موٹر وے نیٹ ورک جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اپریل 2018-19 تک سڑکوں کی کل لمبائی 27,971 کلومیٹر تھی، جن میں تقریباً 60% پختہ تھی۔ ریلوے پی آئی اے دونوں خسارے میں ہے۔ کراچی پورٹ، پوسٹ قاسم اور گوادر پورٹ بحری آمد و رفت کے لیے بہت اہم ہے۔ ٹیلی کام کے لیے شعبے میں نے بھی کافی ترقی پاکستان میں کی ہے۔ اس وقت پاکستان سی پیک کے تحت مغربی روٹ میں 700 بلین روپے NHA کے ذریعے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ مغربی روٹ خنجراب، برہان، ڈیرہ اسماعیل خان، ذوب، کوئٹہ، سہراب، ہوشاب اور گوادر پر مشتمل ہے، جس کا کل فاصلہ 2463 کلومیٹر ہے۔ تو جی بچوں، یہ ہم لوگوں نے معاشرت پاکستان کا جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے ہم نے پاکستانی معیشت کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیا ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیے گا، اس کے اعداد و شمار کے MCQs کو اور شارٹ کوسچن کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔